अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू किरण कहानी में खुश आमदीद। तो चलें आज का नया नावल शुरू करते हैं। परी अपने कमरे में ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाए हुई थी। उसकी बहन की शादी बस करीब ही थी और वो हर वक्त ही म्यूजिक सुनती रहती। वो साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था और उसे कोई होश नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर ड्राइंग रूम में नीचे सभी घर के बड़े बैठे शादी की तारीख फिक्स कर रहे थे और वो यहाँ पर डांस प्रैक्टिस में मगन थी। उसके साथ वाले कमरे में बैठा नौजवान म्यूजिक से इतना परेशान हो रहा था कि उसका दिल चाह रहा था कि जाके उसका गला दबा दे। जिसने म्यूजिक इतनी तेज आवाज में लगाया हुआ है वो नहीं जानता था कि परी ने म्यूजिक लगाया हुआ है। जब उसकी बर्दाश्त से सब कुछ बाहर हुआ तो वो गुस्से के आलम में कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि म्यूजिक की आवाज साथ वाले कमरे से आ रही है। वो जानता था कि ये कमरा किसका है। जाहिद खान का गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। वो अपनी बहुत अहम मीटिंग की तैयारी कर रहा था जो एक हफ्ते बाद होनी थी, लेकिन वो अभी से तैयारियों में मगन था। दुबई से डेलीगेशंस आने थे जिन्होंने जाहिद खान की कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी डील करनी थी। वो चाहता था कि उसे ये डील हर हाल में मिल जाए और अगर वो ये डील हासिल कर लेता तो फिर उसका नाम मजीद ऊंचा हो जाता। वो परी के कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगा मगर उसे कोई होश नहीं था। वो बस मेहंदी के फंक्शन के लिए डांस प्रैक्टिस किए जा रही थी। जाहिद खान को इतना गुस्सा आया कि वो पाँव से दरवाजे पर ठोकरें मारने लगा। अचानक से परी का एहसास हुआ कि जैसे दरवाजा बज रहा हो। वो फौरन से स्पीकर की तरफ बढ़ी और म्यूजिक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया तो जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक सुनाई देने लगी। वो दौड़ते हुए दरवाजे तक आई और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वो नहीं जानती थी कि दरवाजे पर कौन होगा। जैसे ही उसने अपने सामने खड़े बड़े कजन को देखा तो उसका गला खुश्क हो गया। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? जरा तमीज नहीं है तुम्हें? मैं कमरे में बैठा इतना अहम काम कर रहा हूँ और तुम इतनी तेज आवाज में म्यूजिक लगाकर पागलों की तरह डांस कर रही हो। वो गुस्से से बिफरे हुए शेर की तरह उस पर धाड़ा तो वो छोटी सी परी जिसकी उम्र महज 19 साल थी नजरें झुका गई। उसकी आंखें खुद ब खुद ही नम होने लगी जिन्हें देखकर जाहिद खान को ऐसा लगा कि वो इन मासूम सी आंखों में डूब जाएगा, लेकिन फिर भी वो चेहरे पर गुस्सा सजाए खड़ा रहा। परी को हैरत हुई थी कि वो कैसे समझ गया कि वो डांस कर रही थी। वो उससे बड़ा था और उसे एक नजर में देखकर समझ गया था। वो पसीने से शराबोर थी और दुपट्टा भी उसने कमर पर बांध रखा था जिससे ये जाहिर हो रहा था कि वो डांस कर रही थी। जैसे ही परी को यह एहसास हुआ कि वो उसके सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी है तो जल्दी से दुपट्टा कमर पर से खोलकर सर पर लेने लगी तो वो उसकी सदा पर मर मिटा। वो सोच रहा था कि आखिर जब वो मासूम सी लड़की उसके सामने आती है तो उसे क्या हो जाता है। मैं दोबारा ये आवाज न सुनूं वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उंगली दिखाते हुए बोला तो वो झुकी हुई नजरें मजीद झुका गई। वो तो ऐसे थर थर कांप रही थी जैसे उसके सामने उसका बड़ा कजन नहीं बल्कि उसका बाप खड़ा हो। जाहिद लाला, मैं तो बस आप ही की मेहंदी के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। अगर आप कहते हैं तो मैं आवाज आहिस्ता कर दूंगी, वो कांपती आवाज के साथ बोली। तो जाहिद को उसकी कोयल जैसी आवाज पर बहुत प्यार आया मगर वो अब तक इस जज्बात को कोई नाम नहीं दे पा रहा था। वो समझ रहा था कि बस वो पसंदीदगी की हद तक ही है। वो उससे छोटी थी और उसने उसके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था और उसे अपनी जिंदगी में अपने कैरियर में बहुत कुछ करना था और वो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि इन चक्करों में कोई भी खुद ब खुद नहीं पड़ता बल्कि जो भी होता है अपने आप हो जाता है। कोई भी खुद ब खुद नहीं पड़ता बल्कि जो भी होता है अपने आप हो जाता है। जो अब जाहिद खान के दिल में होने लगा था, उसके दिल में छुपी मासूम सी मोहब्बत अब तितलियों की तरह उसके दिल से उड़कर बाहर निकलने लगी थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो उसे एक मर्तबा फिर से तनबीह करके दरवाजे से ही वापस आ गया। उसके जाते ही परी ने खौफ के मारे जल्दी से दरवाजा बंद किया और ठंडी सांस खारिज करने लगी। बड़े आए, क्या समझते हैं खुद को? अब मैं प्रैक्टिस भी ना करूं? ये कहते हुए वो स्पीकर की तरफ बढ़ी और स्पीकर ऑन कर दिया। इस बार उसने आवाज थोड़ी कम रखी थी लेकिन अब भी आवाज ज्यादा थी। अभी अभी जाहिद खान अपने कमरे में आया था, आते साथ ही उसे फिर से आवाजें सुनाई देने लगी। उसे बेइंतहा का गुस्सा आया लेकिन अब उसके पास इतना वक्त नहीं था इस छोटी लड़की से मगज खपाए। वो चुपचाप ही अपना काम करने लगा और अब आवाजें इतनी भी तेज नहीं थी कि उसे ज्यादा डिस्टरबेंस होती। परी ने 2-3 मिनट ही प्रैक्टिस की और फिर खुद ब खुद ही साउंड ऑफ करके बेड पर दराज हो गई। वो पसीने में शराबोर थी। हालांकि एसी भी चल रहा था लेकिन डांस की वजह से उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था।
وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اس پر اتنا حکم کیوں چلاتا ہے۔ اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ پہلے بھی وہ 2-3 مرتبہ اس پر روک ٹوک لگا چکا تھا، جو پری کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ زاہد لالا، آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ نے مجھے چھوٹی بچی سمجھ رکھا ہے، جو بھی آتا ہے مجھ پر حکم چلا کے چلا جاتا ہے۔ وہ غصے میں خود بخود بولے جا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بھی اسے غصہ آتا تو خود ہی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ سب لوگ لان میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ اس کی بڑی بہن بھی وہیں پر بیٹھی تھی، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ مناہل کی شادی اس کے ماموں زاد کے ساتھ ہو رہی تھی، جو شادی اس کی پسند کی تھی، اسی لیے ہی وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ شادی کی تاریخ پورے 15 دن بعد کی رکھی گئی، کیونکہ ابھی تک شاپنگ وغیرہ نہیں کی گئی تھی اور ابھی سے ہی پری ڈانس پریکٹس میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب زاہد بھی وہیں پر آ گیا تو پری کے منہ پر 12 بج گئے۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھے، اسی لیے چائے کا کپ اٹھا کر دوبارہ سے اندر آ گئی، جو زاہد نے بھی نوٹ کیا، لیکن پھر سارے خیالات کو جھٹک کر گھر والوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مناہل کا رشتہ بچپن میں ہی اس کے ماموں زاد کے ساتھ طے ہو گیا تھا اور بڑے ہو کر ان کے دل بھی ایک دوسرے سے مل گئے، لیکن ابھی تک پری کا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہوا تھا اور نہ ہی زاہد خان کا۔ گھر کے بڑوں نے آپس میں ان دونوں کے رشتے کی کھچڑی پکا رکھی تھی، لیکن ابھی تک انہیں کوئی بھنک نہیں ہوئی تھی۔ گھر کے بڑے یہی چاہتے تھے کہ چٹ منگنی پر بیاہ والا کام کیا جائے، اسی لیے ہی ابھی تک زاہد کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی ماں باپ آج سے 6 ماہ پہلے بھی اس سے پوچھ چکے تھے کہ وہ کب شادی کرے گا، تو اس نے 1 سال بعد کا کہا تھا۔ وہ اپنے بزنس کو بہت آگے تک لے جانا چاہتا تھا اور اب 6 ماہ گزر چکے تھے، بس 6 ماہ کا ہی انتظار تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور وہ دفتر نہیں گیا تھا۔ اسے شادی کی زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھی، وہ ذرا انٹروورٹ سا تھا۔ اسے صرف اپنے بزنس سے ہی عشق تھا اور وہ ہر وقت ہی اس کے کاموں میں لگا رہتا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے 1 ہفتے کا وقت 1 منٹ میں ہی گزر گیا ہو۔ آج پھر سے اتوار کا دن تھا، یعنی کہ کل پیر کو زاہد خان کی میٹنگ تھی۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا۔ اس نے سب تیاری کر لی تھی اور پریزنٹیشن کی فائل بنا کر بھی اپنی الماری میں رکھ دی۔ زاہد خان اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا اور پری اپنے کمرے میں بیٹھی ایسے ہی ریل سکرول کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہت اہم میٹنگ ہے۔ اس نے اپنے باپ کو اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے سن لیا تھا اور اب وہ اسی بلیک فائل کو ہی چرانا چاہتی تھی جسے وہ ہر وقت ہی لیے پھرتا تھا۔ پچھلا 1 ہفتہ وہ ہر وقت ہی اس فائل کو اٹھائے پھرتا رہا، کبھی لان میں تو کبھی ڈرائنگ روم میں۔ وہ کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا، لیکن آج ہی اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ اپنی فائل کو سنبھال کر الماری میں رکھ دیا۔ کل صبح سویرے اسے میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ دوپہر کو وہ لنچ کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پری بھی لنچ کرنے کے لیے نیچے آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس کے کمرے کا بند دروازہ دیکھا، اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ نیچے چلا گیا ہے۔ وہ فوراً سے دبے پاؤں اس کے کمرے میں آئی اور اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ وہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، مگر اسے فائل کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ پھر اچانک سے اسے الماری کا خیال آیا تو اسی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے الماری کھولی تو اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں، یہ فائل تو آپ کے فرشتے بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ وہ فائل اٹھا کر خود کلامی کرتے ہوئے دبے پاؤں اس کے کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے آتے ساتھ ہی فائل میٹرس کے نیچے چھپا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس جگہ کا خیال کسی کو بھی نہیں آئے گا۔ وہ بہت زیادہ چالاک اور اس وقت BS کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور 2 ماہ بعد ہی ان کا نیا سیمسٹر شروع ہونا تھا، اس لیے وہ بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ آج اسے شاپنگ کے لیے جانا تھا، لیکن ڈرائیور فارغ ہی نہیں تھا۔ وہ منہ پھلا کر نیچے آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ امی سے کہے گی کہ وہی اس کے ساتھ کیب کر کے شاپنگ کے لیے چلی جائیں۔ وہ نیچے آئی تو سب لوگ ڈائننگ ایریا میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ وہ بھی آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ دادی جان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ لنچ کرنے کے بعد ابھی سب لوگ وہیں پر بیٹھے تھے کہ اس نے اپنی ماں کے سامنے اپنا مدعا رکھ دیا۔ امی پلیز آپ میرے ساتھ شاپنگ پر چلے نا، ابھی میری کتنی زیادہ شاپنگ رہتی ہے اور شادی میں بس 1 ہی ہفتہ رہ گیا ہے۔ وہ اداس چہرہ بنا کر بولی تو کلثوم بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بھائی، لے جاؤ میری پوتی کو بازار، یہ نہ ہو کہ اس کی کوئی چیز رہ جائے اور پھر سارے گھر میں ہنگامہ ہو جائے۔ کلثوم بیگم بولی تو سبھی ہنسنے لگے، لیکن پری نہیں ہنس رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ اس کا اصل نام پریشے تھا، لیکن سب لوگ پیار سے اسے پری ہی کہتے تھے اور اسے بھی اپنے مکمل نام سے زیادہ پری پسند تھا۔ اماں جان، میں اسے کیسے لے جاؤں؟ مجھے گھر میں 100 کام ہے اور ڈرائیور بھی گھر پر نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اسے اکیلی تو نہیں بھیج سکتی۔
زرقا بیگم بولی تو پری کے چہرے پر مزید اداسی آ گئی۔ ٹھیک ہے، نہیں جانا مجھے بازار، آپ سب لوگ کریں اپنے کام، میں شادی میں ہی نہیں آؤں گی۔ وہ معصوم سے چہرے کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگی تو اس کے بابا نے اسے روک لیا۔ میری جان رکو، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ بابا کی بات سن کر وہ خوش تو ہو گئی، لیکن اب بھی مکمل طور پر خوش نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا زیادہ دیر تک اسے بازار نہیں گھومنے دیں گے اور نہ ہی اسے اپنی مرضی چلانے دیں گے۔ نہیں بابا، مجھے نہیں جانا، میں کل ہی آپ ہی کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ بولی تو مناہل نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بابا، میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، میں اسے لے کر نہیں جا سکتی۔ بہن کی بات سن کر تو پری مزید اداس ہو گئی اور فوراً وہاں سے چلی گئی تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ وہ اس گھر کی لاڈلی تھی اور سب سے چھوٹی بچی تھی۔ کوئی نہ لے جائے میری بچی کو، میں خود ہی اسے لے جاؤں گی، شمائلہ بیگم بھانجی کی محبت میں بول اٹھی۔ شمائلہ بیگم اور زرقا بیگم دونوں بہنیں تھیں جو دونوں بھائیوں کو بیاہی گئی تھی، اسی لیے شمائلہ بیگم پری کی چچی ہونے کے ساتھ ساتھ خالہ بھی تھی اور وہ چھوٹی بھانجی انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ انہوں نے اسے اپنی بہو بنانے کا نہ جانے کب سے سوچ دیا تھا، لیکن ابھی تک نہ ہی اپنے بیٹے کو بتایا تھا اور نہ ہی بھانجی کو۔ مناہل، تم ایسے کرو کہ جا کر پری کو بلا کر لاؤ، ہم ابھی نکلتے ہیں، اور ویسے بھی آج زاہد فارغ ہے، شمائلہ بیگم بولی تو زاہد نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں امی، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شمائلہ بیگم اسے آنکھیں دکھانے لگی تو وہ نظریں جھکا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو انکار نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ تبدیل کر کے نیچے آ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ آتے ساتھ ہی پہلے وہ اپنی چچی کے گلے لگی اور پھر چھوٹے بچوں کی طرح ان کے ساتھ ٹھمک ٹھمک کر چلنے لگی۔ زاہد کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، اس کی وجہ سے ہی اس کا آرام ختم ہو گیا تھا۔ اس بیچارے نے تھوڑی دیر پہلے ہی تو اپنا سارا کام ختم کیا تھا اور اب سوچ رہا تھا کہ وہ آرام کرے گا، لیکن اسے آرام بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے بازار میں شام ہی ہو جائے گی۔ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں لایا اور وہ بھی اپنی ماں کے کہنے پر۔ ماں نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھانجی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے اور ساری شاپنگ اسے اپنے خرچے پر کروائیں گی۔ پری کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا اور زاہد کو غصہ آ رہا تھا۔ بس کر دو پری، تمہیں تو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا، میں جا رہا ہوں، آپ لوگ خود ہی آ جانا۔ وہ یہ کہتا ہوا ایک طرف جانے لگا تو اس کی ماں نے اسے آواز دی تو وہ بیچارہ واپس آ گیا۔ زاہد، یہ کیا بدتمیزی ہے، کل کو تمہاری بیوی آ جائے گی تو پھر اس کے ساتھ ایسا کرو گے کیا؟ ایک دم سے وہ بیوی کی بات پر آ گئی تھی تو زاہد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ امی جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور پلیز آپ ایسی بات پھر سے مت کریے گا۔ وہ یہ کہتا ہوا بینچ پر بیٹھ گیا اور ان دونوں سے کہہ دیا کہ آپ خود ہی شاپنگ کریں، میں یہیں پر بیٹھا ہوں۔ پری نے اس کی بات سن لی تھی اور اب منہ ہی منہ میں نہ جانے اسے کیا بول رہی تھی۔ وہ اسے ہر وقت ہی روڈ اور ان رومانٹک سا لگتا تھا، لیکن وہ خوش تھی اور سوچ لیا تھا کہ وہ ایک رومانوی اور ہنسنے بولنے والے انسان سے ہی شادی کرے گی۔ چچی جان، ویسے کوئی بیچاری ہی ہوگی جس کی زاہد لالا سے شادی ہوگی، یہ تو بالکل ہی روٹ سے ہیں، وہ بولی تو شمائلہ بیگم کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ یہ اسی کے حصے میں ہی آنا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک شاپ کے اندر لے گئی۔ بڑی مشکل سے ہی پری کو کچھ چیزیں پسند آئیں اور وہ رات کو 8 بجے ہی گھر واپس آئے۔ زاہد کا غصے سے برا حال تھا، لیکن وہ مال کے سامنے اس سے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ شاپنگ بیگ لے کر اوپر کی طرف گئی تو زاہد بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ اسے بات کرنا چاہ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ اسے آمنے سامنے بات کریں۔ وہ بھی اپنے کمرے تک ہی پہنچی تھی، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی زاہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا تو وہ فوراً سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ زاہد لالا، کیا بات ہے، کیا آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ اس نے ہاتھ لگانے والی حرکت کو نوٹ نہیں کیا تھا اور وہ بیچارہ بھی بے دھیانی میں اس کا ہاتھ تھام بیٹھا۔ کام تو کوئی نہیں ہے، بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم نے شاپنگ کی ہے نا، پلیز اسے ڈھنگ سے استعمال میں بھی لے آنا، ہر وقت ہی چڑیل بنی پھرتی ہو۔ اب دیکھتے ہیں مناہل کی شادی پر کون کون تمہاری تیاری سے ڈرتا ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کے پری کا موڈ خراب ہو گیا۔ زاہد لالا، میں کوئی چڑیل نہیں ہوں اور آپ دیکھیے گا سب سے زیادہ پیاری میں ہی لگوں گی۔ وہ یہ کہتی ہوئی اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر گئی اور وہ مسکراتا رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کے آگے کیا کرنا ہے۔ اس کا دماغ ایک نقطے پر نہیں ٹھہر رہا تھا۔ کبھی تو وہ سوچتا کہ اس معصوم سی حسینہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے خیال کو جھٹک دیتا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی جھگڑتی تھی
اور بہت زیادہ بولتی تھی۔ زاہد کو بہت زیادہ بولنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ وہ انٹروورٹ تھا اور اسے ایسے ہی لوگ پسند تھے، لیکن وہ اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے حاصل کرنے کے بعد وہ بھی اس طرح کا ہو جائے گا اور اپنی زندگی بھی اس طرح کی ہی گزارے گا۔ وقت نے اور قسمت نے ان کے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا جسے وہ دونوں ہی انجان تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور آتے ساتھ ہی شاور لینے لگا۔ وہ کھانا باہر سے کھا کر آئے تھے۔ ماں کے کہنے پر ہی اسے اپنے خرچے پر ان دونوں کو کھانا کھلانا پڑا۔ اسے پیسوں کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر وہ پری کو سر نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ وہ کچھ آگے کی ہی سوچنے لگا، جس پر ابھی وہ مکمل طور پر اپنی سوچوں کو ٹکا نہیں پایا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ ابھی زیادہ وقت تو نہیں ہوا تھا، لیکن وہ سونا چاہتا تھا۔ وہ کل کے لیے بہت تازہ دم فیل کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے نیند ضروری تھی۔ پری اپنے کمرے میں کھڑی خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زاہد لالا، آپ بس صبح کا انتظار کریں۔ صبح آپ کے پیروں تلے سے زمین نہ کھینچ لی تو میرا نام بھی پریشے نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کل ہی اس کی میٹنگ ہے اور وہ بھی کل کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوتی، اسے خیال آیا کہ یہ جگہ محفوظ نہیں جہاں پر اس نے فائل چھپائی ہے۔ وہ فوراً سے بیڈ کی طرف آئی اور وہاں سے فائل نکال کر سینے سے لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ فائل کہاں پر چھپانی چاہیے۔ پھر اس نے سوچا کہ سب سے اچھی جگہ الماری ہی ہے، مگر الماری تک اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ اس نے الماری کے ساتھ کرسی رکھی اور اس کے اوپر فائل رکھ دی۔ وہ بھولی بھالی لڑکی یہ بھول گئی تھی کہ اس کا ہی قد چھوٹا ہے، نہ کہ زاہد کا۔ اگر کوئی بھی گھر کا بڑا مرد اس کے کمرے میں آتا تو شاید فائل دیکھنے کے امکانات تھے۔ فائل کو ٹھکانے لگانے کے بعد وہ بھی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اسے بھی بہت جلد نیند آ گئی۔ صبح زاہد کی آنکھ جلد ہی کھل گئی تھی کہ اس نے الارم لگا رکھا تھا۔ وہ اٹھتے ساتھ ہی باتھ روم میں گھس گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی وہ نہا کر باہر نکل آیا۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تولیے سے بال خشک کر رہا تھا۔ اسے 9 بجے آفس کے لیے نکلنا تھا اور اب 7:30 ہو رہے تھے۔ وہ وقت کا پکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ 8:30 ہی گھر سے روانہ ہو جائے گا۔ تیار ہونے کے بعد وہ الماری کی طرف بڑھا تاکہ فائل نکال کر بیگ میں رکھ دے۔ یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں فائل بھول جائے۔ جیسے ہی اس نے الماری کھولی تو واقعی میں اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سارے کپڑے نکال کر باہر پھینکنے لگا۔ فائل کہیں پر بھی نہیں تھی۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور فوراً سے ماں کے کمرے میں آ گیا۔ امی، میری بلیک والی فائل کہاں ہے؟ آج میری میٹنگ ہے اور وہ فائل نہیں مل رہی۔ شمائلہ بیگم جو اپنی الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی، اس کی تیز آواز پر فوراً سے پیچھے دیکھنے لگی۔ زاہد، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا انداز ہے ماں سے بات کرنے کا؟ وہ ذرا غصے میں آ گئی۔ بھلے ہی وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اسے بدتمیزی نہیں کرنے دیتی تھی۔ ماں کی بات سن کر وہ نظریں جھکا گیا۔ آئی ایم سوری امی، میں ذرا جلدی میں تھا، پلیز میری فائل ڈھونڈ دیں۔ کیا کوئی ملازم میرے کمرے میں گیا تھا؟ بات کے آخر میں اس نے ملازم کا ذکر کیا تو شمائلہ بیگم نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بیٹا، ابھی تک تو کمرے کی صفائی ہی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی اور آتے ساتھ ہی فائل ڈھونڈنے لگی۔ فائل کہیں پر بھی نہیں تھی اور پری اپنے کمرے میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے تک آوازیں آ رہی تھی کیونکہ زاہد خان بہت اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ جب اسے آفس سے دیر ہونے لگی تو وہ بیگ اٹھا کر آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اس کا دماغ بھی پھٹ رہا تھا کہ فائل کے پاؤں تو نہیں ہیں، تو پھر وہ کہاں چلی گئی؟ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے فائل اپنی الماری میں ہی رکھی تھی۔ اسے فائل کی زیادہ ضرورت تو نہیں تھی کیونکہ پریزنٹیشن اس نے خود ہی بنائی تھی اور وہ بنا فائل کے ہی وہ پریزنٹیشن دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اسے ٹینشن ہو رہی تھی۔ دبئی سے آنے والے ڈیلیگیشنز ابھی تک نہیں آئے تھے اور وہ آفس پہنچ گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ نروس ہو رہا تھا۔ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا جس نے پڑھائی مکمل کرتے ہی بزنس سنبھال لیا اور اب باپ اور چچا کے ساتھ مل کر اسے آگے لے کر جا رہا تھا۔ اس کے باپ اور چچا ابھی تک آفس نہیں آئے تھے۔ ان کا اس میٹنگ میں ہونا کوئی ضروری بھی نہیں تھا کیونکہ وہی اپنی کمپنی کا CEO تھا اور اس کے علاوہ ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا۔ اس کی موجودگی ہی کافی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دبئی کی ڈیلیگیشنز بھی آ گئی اور میٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اس نے اپنی طرف سے بیسٹ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ نہ جانے وہ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے بھی یا نہیں۔ وہ نروس سا ہوتا اپنی کرسی پر بیٹھا۔ وہ خود کو ایسے ظاہر کر رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل بھی نروس نہیں ہے، لیکن اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ نروس ہے۔ دبئی سے آئے وفود نے کہہ دیا کہ وہ آج رات پاکستان میں ہی ہوٹل پر رہیں گے اور کل ایک مرتبہ پھر سے میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے۔
وہ ایک سول انجینئر تھا جس نے ایک بلڈنگ کا بڑا اچھا آئیڈیا دیا تھا جو ڈیلیگیشنز کو پسند بھی آیا، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں مزید جانیں۔ ان کی بات سنتے ہی زاہد کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے، مگر وہ انہیں کچھ نہیں کہہ پایا۔ وہ لوگ چلے گئے اور وہ بھی میٹنگ روم سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دماغ اب بھی پھٹ رہا تھا، اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا آفس میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ دوپہر کو ہی آفس سے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے اور اسے بھی اپنی طرف آنے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ معذرت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا ذہن اب بھی اسی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ فائل کہاں گئی، اور دوسرا میٹنگ کا فیصلہ بھی کل کے دن پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ جب اسے کچھ بھوک محسوس ہوئی تو کچھ کھانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسے پری کے کمرے سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ فوراً سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر دروازہ بند تھا۔ وہ اب دروازے کے ساتھ کان لگائے باتیں سننے لگا۔ وہ شاید اپنی کسی دوست سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ یار میں نے کیسے بے وقوف بنایا زاہد لالا کو، ان کی فائل چھپا لی اور وہ پاگلوں کی طرح اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب لیا نا میں نے اپنا بدلہ۔ وہ بچوں کی طرح ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر زاہد کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ وہ اسے پورے 10 سال چھوٹی تھی اور وہ اسے ایک بچی سی لگتی تھی۔ اس نے ہلکے انداز میں دروازے پر دستک دی تو وہ کال کٹ کر کے دروازے کی طرف آ گئی۔ زاہد جانتا تھا کہ اگر اس نے زور زور سے دستک دی تو وہ سمجھ جائے گی کہ وہ زاہد ہی ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ ایسا کر چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کوئی ملازمہ ہوگی جو اسے لنچ کے لیے بلانے کے لیے آئی ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آ کر فوراً سے دروازہ بند کر گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ کانپتی آواز کے ساتھ بولی تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم نے میری فائل چرائی ہے؟ وہ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ ہی بولے گی اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ جھوٹ بولے اور پھر وہ اسے اس چیز کی سزا دے۔ زاہد لالا، کون سی فائل؟ میں کسی فائل کے بارے میں نہیں جانتی۔ وہ لہجے کو مضبوط بنا کر بولی تو زاہد دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ پریشے میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، سچ سچ بتا دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ اس نے اس کا پورا نام لیا۔ زاہد لالا، ایک تو آپ بنا اجازت میرے کمرے میں آ گئے اور اوپر سے فائل چوری کرنے کا الزام بھی لگا رہے ہیں۔ میں ابھی خالہ سے آپ کی شکایت لگاتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں پر روک لیا۔ پریشے کے ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور زاہد کے ہاتھ گرم تھے۔ اس کے ہاتھوں کی گرمی پریشے کو اپنے ہاتھوں پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک زاہد کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے رہا، پھر اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پن کر دیا، پھر غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پریشے، میں نے تمہاری بات سن لی تھی اور میں جانتا ہوں کہ فائل تمہارے پاس ہی ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ کتنی اہم میٹنگ تھی؟ تمہاری وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا۔ اسے واقعی میں غصہ آ گیا تھا۔ اس کی بات سن کر تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی آنے لگی، مگر زاہد کو اب بھی اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی ساری میٹنگ خراب ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ ڈیل اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کی طرف لانے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی اور کی نہیں بلکہ زاہد خان کی گرفت میں تھی، جو ایک مضبوط مرد تھا۔ اسی لیے ہی وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے میں ناکام رہی۔ خوش قسمتی سے دوسری منزل پر ہی ان کے کمروں کے ساتھ اسٹور روم تھا۔ زاہد نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اسے اندر جانے کا کہہ دیا۔ وہ اندر نہیں جا رہی تھی تو زاہد اسے لے کر اندر آ گیا۔ وہ دونوں اب اندھیرے میں اندر کھڑے تھے۔ وہ غصے کی حالت میں تھا اور وہ اس کے خوف سے لرز رہی تھی۔ زاہد لالا پلیز، وہ رندی ہوئی آواز کے ساتھ اس کی منتیں کرنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے اسٹور روم میں بند کرنے والا ہے۔ زاہد نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے اندر چھوڑتا ہوا جلدی سے باہر نکل آیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ اب بھی وہیں پر کھڑا تھا اور وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ زاہد لالا پلیز مجھے یہاں سے نکالے، مجھے اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بدقسمتی کی لائٹ بھی نہیں تھی اور اندر کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی گھپ اندھیرا ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی جن بھوت اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی اور زاہد کو باہر کھڑے ہنسی آ رہی تھی۔ اچانک سے اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی کر رہا ہے، اسی لیے دروازہ کھول کر اندر پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ تو ایسے خوفزدہ ہو گئی جیسے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہو۔
وہ جو تھوڑی دیر پہلے باہیں نکالنے کی منتیں کر رہی تھی اب چپ سادے کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس انداز میں بھی بہت خوبصورت لگی تھی۔ میں تمہیں بہت بڑی سزا دوں گا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم جانتی بھی ہو کہ وہ کتنی اہم میٹنگ تھی۔ وہ اب پھر اس پر مصنوعی غصہ کرنے لگا۔ اب اس کا اصل غصہ تو اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر اڑن چھو ہو گیا تھا۔ زاہد لالا پلیز آپ مجھے دوبارہ یہاں پر بند مت کیجیے گا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ نظریں جھکائے بولی تو زاہد کے دل کی تار چھڑ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ پری کی گرم سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آج اپنے ضبط کے سارے بند توڑ دے گا۔ اس ایک لمحے نے ہی اسے سمجھا دیا کہ وہ اس حسینہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اتنی سی عمر میں بھی اتنی حسین لگتی تھی کہ سارے خاندان بھر کے لڑکے اسے شادی کرنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن آج تک اس کے ماں باپ نے کسی کو بھی رشتے کے لیے ہاں نہیں کی تھی، کیونکہ گھر میں ہی اتنا اچھا رشتہ موجود تھا۔ وہ اپنی بات کر چکی تھی اور زاہد کے چہرے سے مسکراہٹ الگ نہیں ہو رہی تھی۔ جو بولوں گا وہ کرو گی؟ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو پریشے کو اس کے انداز سے کچھ عجیب سا لگا۔ پہلے وہ اس کے اس طریقے سے بالکل بھی بات نہیں کیا کرتا تھا، مگر اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلانے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ وہ ابھی ابھی اپنی زبان سے کہہ چکی تھی کہ وہ جو کہے گا وہ کرے گی، اور وہ ویسے بھی اس کی گرفت میں تھی۔ اگر اس سے آزادی حاصل کر لیتی تو شاید اپنی بات سے مکر جاتی۔ تو ٹھیک ہے، پھر شادی کر لو مجھ سے۔ وہ بولا تو شرم کے مارے چھوٹی سی پریشے کے گال کشمیری سیب کی طرح لال ہونے لگے، اور ویسے بھی وہ خان تھی، اس کے گال تو ویسے بھی قدرتی طور پر لال تھے، اور اس وقت اس کی بات سن کر مزید لال ہو گئے۔ اس کی کان کی لو گرم ہونے لگی۔ پریشے کو عجیب سا احساس ہونے لگا۔ آج تک اس نے اس بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا۔ اس کی بات سن کر اس کے دل میں ہلچل سی مچنے لگی۔ شاید اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں پسندیدگی تھی، جسے وہ اپنی چھوٹی عمر کے باعث آج تک سمجھ نہیں پائی تھی، اور اس کو بس نوک جھوک کا ہی نام دے دیا تھا۔ اگر تم جواب نہیں دو گی تو میں آج رات تمہیں اسٹور روم میں ہی بند کر دوں گا۔ وہ بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ زاہد لالا پلیز مجھے یہاں پر بند مت کیجیے گا پلیز۔ وہ اب بھی اسے لالا ہی کہہ رہی تھی، حالانکہ وہ تھوڑی دیر پہلے اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے لالا سن کر زاہد کو اچھا نہ لگا، لیکن اس نے نہیں ٹوکا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے۔ وہ بس اسے تنگ کرنے کے لیے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اس کی مرضی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ گھر والوں سے بات کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اسے پریشان کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ میں صرف تمہیں ایک شرط پر ہی یہاں سے جانے دوں گا، اگر تم کہو کہ تم مجھ سے شادی پر راضی ہو۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے شادی کا ذکر کرنے لگا۔ پری کی تو سانسیں ہی بند ہو گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی یہیں پر بے ہوش ہو جائے گی، مگر وہ ہوش میں ہی کھڑی اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا جو پری کے سر سے اوپر گزرتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی زاہد نے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا تو وہ بنا کسی بات کا جواب دیے وہاں سے فرار ہو گئی۔ وہ تو وہاں سے چلی گئی تھی، مگر زاہد اب بھی اسٹور روم میں ہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے ہی سیدھا نیچے آ گیا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ہی گھر والوں سے بات کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ نیچے آیا تو ڈرائنگ روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید سب لوگ لنچ بھی کر چکے تھے اور اب اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ زاہد نے سوچا کہ وہ شادی کے بعد ہی یہ ذکر کرے گا۔ اب شادی سر پر تھی، پریشا اپنے کمرے میں آ چکی تھی، مگر اب بھی اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب زاہد لالا کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ جب سے اس کے قریب آیا تھا تو اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا، لیکن اب وہ سارے جذبات بھول چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ زاہد لالا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ کیوں مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ 6 دن بعد خان ہاؤس دلہن کی طرح سجا کھڑا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں تیار ہو رہے تھے۔ گھر کے لان میں ہی مہندی کے فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ دلہن بھی اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ ابھی ابھی وہ پارلر سے واپس آئی تھی۔ پریشا اس کے ساتھ گئی تھی، لیکن وہ خود پارلر سے تیار نہیں ہو کر آئی تھی۔ اسے زیادہ تیار ہونا پسند نہ تھا۔ وہ مسٹرڈ کلر کی فراک میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے میک اپ مکمل کر لیا تھا اور اب بالوں کو ہی سنوار رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اب کرل ہو کر اس کی کمر پر جھول رہے تھے۔ پھر سینڈل اور چوڑیاں پہننے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر کے سبھی لوگ بھی تیار ہو کر لان میں پہنچ چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ اس نے ہائی ہیلز پہن رکھی تھی۔ اس کا قد ذرا سا چھوٹا تھا اور اسے ہائی ہیلز کا بھی بہت شوق تھا۔
اب وہ ہائی ہیلز میں بہت حسین لگ رہی تھی اور مسٹرڈ کلر میں تو اس کا حسن نکھر کر باہر آ رہا تھا۔ زاہد جو ابھی ابھی تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا، اسے سیڑھیوں سے جاتا ہوا دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا، حالانکہ وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ بڑے تحمل اور آرام کے ساتھ نیچے اترتی جا رہی تھی۔ اس کے بالوں کو ہی دیکھ کر وہ دیوانہ ہو گیا۔ آج تک اس نے کبھی بھی خود کو اتنے اچھے طریقے سے تیار نہیں کیا تھا، مگر آج وہ بالکل تیاری کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ پھر وہ بڑے آرام سے ساری سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ گئی۔ وہ اب ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی باہر پہنچ گئی تھی اور زاہد وہیں پر سیڑھیوں پر کھڑا اس حسینہ کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل مچل کر رہ گیا۔ وہ ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ پھر وہ بھی تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا لان میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اس حسینہ کے چہرے کو دیکھ کر تو بس پاگل ہو گیا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جتنا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر لگی گلابی لپسٹک تو اسے اپنا دیوانہ بنا چکی تھی اور گجروں میں تو اس کی جان بسنے لگی۔ اس نے اپنی دونوں کلائیوں میں مسٹرڈ کلر کے ہی گجرے پہن رکھے تھے جو اصلی گیندے کے پھولوں کے تھے۔ پری کو بھی گجرے پسند تھے اور وہ خصوصی طور پر اپنے لیے آج ہی گجرے لے کر آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کے سوا کسی اور کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر بہن کے ساتھ بیٹھی سیلفیاں لے رہی تھی اور وہ تھوڑا دور کھڑا بس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ابھی ابھی جا کر نکاح پڑھوا لے اور اسے حاصل کر لے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے کچھ دن تو انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر ڈانس وغیرہ ہوا اور مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ سب لوگ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے فنکشن کے ختم ہوتے ہی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ پری بھی بہت زیادہ تھک چکی تھی اور ہائی ہیلز پہننے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں درد ہو رہا تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ کر کھڑا تھا مگر صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل میں اس کی بے تحاشا تصویریں لی تھیں۔ کسی میں اس کا رخ ایک طرف تھا تو کسی میں دوسری طرف، کسی میں وہ نیچے دیکھ رہی تھی تو کسی میں سائیڈ میں دیکھ رہی تھی۔ تصویریں اس نے اسے بتائے بغیر ہی لی تھی اور اب زوم کر کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس سے تو بس ایک دن کا بھی صبر نہیں ہو رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ابھی اسے بہت صبر کرنا ہے۔ ابھی تو گھر میں ایک شادی ہو رہی تھی اور دوسری شادی ابھی ابھی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پائے گا اور بہت جلد اسے اپنے نکاح میں لے لے گا۔ ارد گرد سین جان اپنے بیڈ پر دراز ہو رہی تھی۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ دیوانہ اپنے کمرے میں بیٹھا بند آنکھوں سے بھی اس کا دیدار کر رہا ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر سو چکا تھا اور اب آنکھیں بند کر کے بڑی فرصت سے تھوڑی دیر پہلے کے لمحات سوچ رہا تھا۔ آنکھیں بند ہونے کے باوجود بھی ہر جگہ وہ اسے دکھائی دے رہی تھی۔ مسٹرڈ کلر میں سجی ہوئی پری لان میں اسے دکھائی دے رہی تھی جو ساری محفل کی جان بنی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح سب کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ رات فنکشن بہت دیر تک چلا۔ سبھی لوگ 12 بجے تک ناشتہ کر رہے تھے اور پھر وہ اپنی بہن کو لے کر پارلر کے لیے نکل گئی۔ بارات لاہور سے آنی تھی، اسی لیے ہی ان لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جلدی آئیں گے اور پھر جلدی ہی دلہن کو لے کر چلے جائیں گے۔ لاہور پہنچنے میں بھی تو بہت وقت لگنا تھا اور اس کے ماموں کو دیر بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ رات گہری ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچ جائے۔ عصر کے وقت ہی دونوں تیار ہو کر پارلر سے آ گئی۔ آج پری بھی پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ بہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جیولری ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ وہ اب اپنے کان میں جھمکے پہن رہی تھی۔ بلیک کلر کی ساڑی کے ساتھ اس نے سلور میچنگ کی تھی۔ سلور جھمکے، سلور ہیلز اور سلور ہی چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آتے وقت بے دھیانی میں دروازہ مکمل طور پر بند نہیں کیا تھا اور تھوڑا سا دروازہ کھلا رہ گیا جس میں سے اب زاہد خان کھڑا اس حسینہ کا دیدار کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جائے اور اسے اپنے حصار میں لے لے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ بھلے ہی وہ اسے پسند کرتا ہو لیکن وہ اس پر ابھی حلال نہیں ہوئی تھی اور وہ نکاح سے پہلے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے بعد میں اسے شرمندگی محسوس ہو۔ جب وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹ کر دروازے کی طرف آنے لگی تو وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ ویسے بھی اسے تیاری میں کچھ زیادہ وقت تو نہیں لگنا تھا۔ وہ لڑکا تھا جو کنگا دے کر پرفیوم لگانے کے بعد باہر نکل آتا تھا۔ 15 منٹ میں ہی وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی نگاہیں پریچے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ بلیک کلر کی ساڑی میں اس کا حسن نکھر رہا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ہی اپنی ماں سے بات کرے گا۔
اس کی ماں مہمانوں کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ فوراً سے ان کے پاس پہنچا اور انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف لے آیا۔ امی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ نظریں چرا کر بولا تو شمائلہ بیگم کو حیرت ہوئی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ اتنا نروس ہو رہا ہے۔ بیٹا بولو کیا بات ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تو وہ فوراً سے اوپر دیکھنے لگا۔ امی مجھے پری سے شادی کرنی ہے اور وہ بھی بہت جلد، وہ بولا تو اس کی ماں کی ہنسی نکل گئی۔ ہوش میں تو ہو، آج بناہل کی شادی ہے نہ کہ وری کی، وہ بولی تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ امی میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ مجھے آج ہی کرنی ہے، میں نے تو کہا ہے بس جلدی سے جلدی کرنی ہے۔ بیٹے کی بےتابیاں وہ بڑے اچھے سے دیکھ سکتی تھی، وہ ماں تھی اور اس کے چہرے پر آئے محبت کے رنگ وہ اچھے طریقے سے پہچان گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کل ہی زرکا سے بات کرتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ہی اس سے اس انداز میں بات کر رہی تھی کہ جیسے ابھی ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ماں کی بات سن کر تو اس کے چہرے کی نکھری ہوئی رنگت اڑ گئی۔ امی پلیز آپ ایسا تو مت کہیں، بس مجھے نہیں معلوم، آپ جیسی بھی خالہ سے بات کریں، مجھے جلد سے جلد پری سے شادی کرنی ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا ایک طرف چلا گیا اور وہ وہیں پر کھڑی مسکراتی رہ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود شادی کی اتنی جلدی مچا رہا ہے، وہ تو خود ہی اس کی شادی کرنے کے لیے بے صبری ہو رہی تھی۔ آج کا فنکشن بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور مناہل اپنے پیار کے ساتھ اپنے نئے گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ پریشے بہت زیادہ رو رہی تھی اور وہ اپنے کمرے میں بھی آ چکی تھی۔ اچانک سے جو ابھی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف آنے لگا تھا، اس کے کمرے سے رونے کی آوازیں سن کر اسی طرف پہنچ گیا اور خوش قسمتی کے دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، وہ بالکل ویسی کی ویسی تیار بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے اسے دیکھ کر اسے اس پر بہت زیادہ پیار آیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی پریشے نے اپنے کندھے پر کسی کا بھاری بھرکم ہاتھ محسوس کیا تو فوراً سے اوپر دیکھنے لگی۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی اور فوراً سے بیڈ پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ زاہد لالا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مزید آگے بڑھنے لگا۔ پری کو اپنا سانس خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایک ہفتہ پہلے کی بات بھولی تو نہیں تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر ہی اب تک اسے اگنور کر رہی تھی۔ پریشے میڈم، آج بھی مجھے اپنا بدلہ نہیں بھولا، تمہاری وجہ سے میری ڈیل خراب ہو گئی تھی اور میں وہ اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ وہ چہرے پر مصنوعی غصہ سجا کر بولا تو وہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہ بات پرانی ہو گئی ہے، وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کی میٹنگ فائنل ہو گئی تھی، لیکن وہ اسے بلا وجہ ہی تنگ کر رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ شادی کی رات کے لیے بھی کچھ ہلہ گلا بچا کر رکھنا چاہیے۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، تم جانتی نہیں مجھے۔ وہ یہ کہتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا اور وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے یہ سوچنے لگی کہ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اگلے دن ہی سب لوگوں نے ولیمے کے لیے لاہور جانا تھا، لیکن پری کا بالکل دل نہیں تھا۔ وہ کچھ اداس سی تھی، لیکن پھر گھر والوں کے ساتھ اسے لاہور کے لیے روانہ ہونا پڑا۔ ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ رات کو ہی واپس آ گئے۔ اگلی صبح ہی ایک نئی خبر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے کمرے میں آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے بیٹا، ایک بیٹی کو تو ہم نے رخصت کر دیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ وہ بولے تو وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا ہم جانتے ہیں کہ تم بچی ہو اور ابھی تمہیں شادی نہیں کرنی، لیکن بیٹا بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں ماں باپ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں۔ بس اگلے ہی ہفتے ہم زاہد کے ساتھ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، گھر کی ہی بات ہے، بعد میں تیاریاں ہوتی رہیں گی۔ وہ بولے تو پریشا کا دماغ گھوم گیا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا ہے، مگر وہ کچھ نہ بول پائی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچنے لگی کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک ہفتے بعد، ایک ہفتہ گزرنے کا تو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ دلہن بنی زاہد کے کمرے میں بیٹھی تھی اور وہ بھی کمرے میں ہی موجود تھا، مگر اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال سیٹ کر رہا تھا اور وہ چہرے پر گھونگھٹ ڈالے سوچ رہی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ زاہد کے چہرے سے مسکراہٹ الگ نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ پرفیوم لگانے کے بعد اپنی بیوی کی طرف آ گیا۔ وہ اس کے سامنے بالکل پرفیکٹ ہو کر جانا چاہتا تھا۔ وہ پہلے بھی تیار ہی تھا، آج ہی تو ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی بھی، لیکن وہ اپنی من پسند عورت کے سامنے خوب بن سنور کر جانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ پری ماشاءاللہ سے تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، تم نہیں جانتی میں نے اس دن کا کتنی شدت سے انتظار کیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو پری کو ایسا لگا کہ اس کے اندر کا خون ہی خشک ہو گیا ہو۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا ہے،
مگر اس کی ایسی باتیں سن کر تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اندر ہی اندر اسے پسند کرتی تھی اور نکاح بھی اپنا اثر دکھانے لگا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر تو وہ بھی مسکرا کر رہ گیا۔ مسز زاہد خان، اب تو بڑا مسکرایا جا رہا ہے، پہلے تو آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں تو سمجھا کہ یہ نکاح زبردستی ہوا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ زاہد کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اتنی جلدی جواب دے گی۔ وہ بہت شرمیلی سی تھی اور اس سے تو بالکل ہی بات نہیں کرتی تھی۔ جب سے ان کا رشتہ طے ہوا تھا تو وہ ایک ہفتہ کمرے میں ہی رہی تھی اور بالکل بھی ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، اور اب وہ اس کی شریک حیات بنی اسی کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ زاہد خان کو واقعی میں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا اور پریشی اس کے منہ سے محبت کا سن کر پاگل سی ہو گئی۔ لڑکیاں واقعی میں اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ جب ان سے کوئی محبت کا ذکر کرے تو وہ سچ مچ میں ہی محبت کرنے لگتی ہیں، اور وہ تو اسے نہ جانے کب سے پسند کرتی تھی۔ جب سے اس کا نکاح ہوا تھا تو وہ اسے اور بھی اچھا لگنے لگا، اور اب تو اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اقرار سن کر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس اکڑو شخص سے اتنی جلدی محبت کر بیٹھے گی۔ محبت تو ایسے ہی ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اور بس ہو جاتی ہے۔ پریشی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور وہ معصوم سی 19 سالہ لڑکی اس وقت محبت کے جذبے سے چور اپنے شریک حیات کے ساتھ بیٹھی آنے والی زندگی کے سپنے بننے لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔